हमारे पड़ोस में अरबी के उस्ताद रहा करते थे। सफ़िया इन्हीं की इकलौती बेटी थी। वो मेरी हम उम्र थी। हमने साथ मैट्रिक किया था। इन दिनों लड़कियों को आला तालीम दिलवाने का रिवाज आम न था। मैट्रिक के बाद सफ़िया के वालिद ने एक अच्छा रिश्ता देखकर बेटी की शादी कर दी। उस्ताद साहब नेक आदमी थे और हाफिज़े कुरान भी थे। मोहल्ले की अक्सर ख़वातीन इनसे दुआ और बीमार बच्चों पर दम दुरूद कराने आया करती थीं। सफ़िया के घर का माहौल पाकीज़ा था। इसकी तरबियत वालिदैन ने मशरकी तर्ज पर की थी। वो वालिदैन की अतात गुजार, सोमो सलात की पाबंद लड़की, हमेशा हिजाब में रहती, स्कूल भी बुर्का ओढ़ कर आती थी। तभी मास्टर साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता भी अपने जैसे दीनदार घराने में किया था। शादी के बाद सफ़िया ससुराल में गुम हो गई। वो सीधी सादी लड़की थी जिसको दुनिया का लालच या जमाने की नमूद और नुमाइश छू कर भी ना गुजरी थी। कभी अपने खावन से फरमाइश ना करती, न अपनी ज़ात के लिए मेकअप के आराइशी सामान के तकाजे करती। वो इन चीज़ों का सिरे से इस्तेमाल ही ना करती थी। फिर भी इसका चेहरा साफ सुथरा, धुला धुला, चमकता हुआ पुरनूर नजर आता था। मैं कभी कभी इससे मिलने जाया करती थी। मुझसे मिलकर बहुत खुश होती, खातिर मदारत करती। वो अपने खावन के घर बहुत खुश थी। इसका घर मुझे सुकून का गहवारा लगता था। इसका शौहर भी हाफिज़ कुरान था और एक सरकारी दफ्तर में औसत दर्जे का मुलाजिम था। मैंने एमए पास किया तो लेक्चररशिप पाई और फिर मेरी शादी हो गई। मेरे शौहर महकमा तालीम से वाबस्ता थे। इत्तेफाक से शादी के बाद जिस फैमिली की बहू बनकर गई, इनकी रिहाइश सफ़िया के घर से दूर ना थी। मेरे खावन का मकान उसी महल्ले में था जहाँ सफ़िया शौहर और बच्चों के साथ रहती थी। इस तरह हम सहेलियों की फिर से कुर्बत हो गई। इस दौरान सफ़िया के 4 बच्चे हो चुके थे। तभी मेरे घर वो बहुत कम आ पाती। मैं ही 1-2 माह बाद इसके पास चली जाती थी। मेरे शौहर और सफ़िया का खावन यूसुफ एक ही महकमे में थे। गर्चे ओहदों का फ़र्क था, तहाँ मेरे ससुर इस घराने को अच्छी तरह जानते थे और इज्जत करते थे। मुझे उन्होंने भी सफ़िया के घर जाने से मना नहीं किया था। मेरी शादी को 6 बरस हो गए। इस दौरान सफ़िया के घर 2 और बच्चों का इजाफा हो गया। फिर इसके ससुर का इंतकाल हो गया। इस बुजुर्ग की वफात के बाद गोया इस घराने के बुरे दिन शुरू हो गए। सफ़िया के ससुर मोहल्ले की मस्जिद के इमाम थे। इनकी तनख्वाह के अलावा भी लोग अपनी खुशी और अकीदत के बाइस इनको नजरो नियाज से नवाजते थे। तभी इस घराने का गुजारा अच्छी तरह होता था। इमाम साहब की वफात के थोड़े अरसे बाद सफ़िया के शौहर की तबीयत गिरी गिरी रहने लगी तो दफ्तर से छुट्टियां करने लगे। एक दिन मेरे शौहर ने बताया कि यूसुफ बीमार रहते हैं, तुम जाकर अपनी सहेली का हाल अहवाल पता करो, क्योंकि डॉक्टर ने इनको कैंसर बताया है। खबर नहीं कि इस बात का इनकी बेगम को इल्म है कि नहीं। अपने शौहर के कहने से मैं सफ़िया के पास गई। वो वाकई बहुत परेशान थी, ताहम अभी तक इस हकीकत से लाइल्म थी कि इसका सुहाग इस दुनिया में चंद माह का मेहमान है। फिर वो घड़ी आ गई जब यूसुफ साहब को अस्पताल ले जाया गया और 15 रोज बाद उनकी वफात हो गई। सफ़िया जवानी में बेवा हो गई। अभी 16 बरस पूरे ना हुए थे शादी को और अब वो 6 बच्चों की माँ थी कि बेवकी की चादर उस पर पड़ गई। इसका कोई देवर था और ना नंद। ससुर पहले ही चल बसे थे। बूढ़ी सास अलबत्ता जिंदा थी। इस बेवा का बोझ भी उसी ने उठाना था। बच्चे सभी ज़ेरे तालीम थे और आमदनी का कोई जरिया ना था। इस पर बहुत ही बुरे दिन आ चुके थे। जब घर में फाके होने लगे तो एक दिन घबरा कर वो एक मौलवी साहब के पास गई जो इसके वालिद और ससुर को जानते थे। इनसे अपनी परेशानियों का जिक्र किया और बताया कि अब बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। शर्म की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती, मगर गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गई है। इन बुजुर्ग ने सफ़िया को एक किताब दी और कहा कि इस किताब से तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा, तावीज़ लिखने में मदद मिलेगी। मैं तुमको इजाज़त देता हूँ कि आज से तुम लोगों को दुआएं और तावीज़ लिख कर दोगी और वज़ाइफ भी बताया करना। तुम पर अल्लाह की रहमत होगी। इस किताब में वज़ाइफ लिखे हुए हैं। इस वसीले से तुम्हारी मोहताजी कटेगी और तुमको किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने की ज़रूरत ना रहेगी। लेकिन बेटी, एक बात मेरी याद रखना, जब भी किसी दुखी को तावीज़ दो तो नेकी और भलाई का देना, हक का साथ देना, ना हक का कभी साथ मत देना। बस यही तुमको मेरी हिदायत है, क्योंकि किताब में जहाँ भलाई के लिए वज़ाइफ दर्ज हैं, बुराई व दुश्मनी के लिए भी हैं। लिहाजा सफली अमल और दुश्मनी, नफरत, जुदाई वाले अमल से दूर रहना और ना लोगों को ऐसी बुराई के कामों में मदद देना।
عالم صاحب نے صفیہ کو دعائیں دی اور وہ دعائیں اور ان کی نصیحت کو گراں میں باندھ کر گھر آ گئی۔ اس نے سب سے پہلے گھر میں ایک محفل درس و دعا کا انعقاد کیا، جس میں محلے کی عورتوں کو مدعو کیا اور بتایا کہ کسی نے اگر بیمار بچے پر دم درود کرانا ہو یا اپنے شوہر کی محبت کے لیے وظائف وغیرہ پوچھنے ہو تو بلا جھجک میرے پاس آ جایا کریں۔ مجھے یہ علم میرے سسر صاحب کی وساطت سے ملا، لیکن میں نے اسے عام نہ کیا تھا۔ لیکن اب میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور شوہر بھی حیات نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کی خدمت کر سکتی ہوں۔ اگلے دن سے ہی ضرورت مند عورتوں نے اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور اپنا دکھ سکھ اس سے بیان کرتی، اور وہ حسب حاجت دعا یا وظائف بتاتی، کبھی نقش بھی لکھ کر دے دیتی۔ رفتہ رفتہ اس کی شہرت پھیلنے لگی، عورتوں کا تانتا بن گیا، ہر وقت ایک جھمکٹا سا رہتا۔ وہ خود بھی کسی سے کچھ طلب نہیں کرتی تھی، جو ان کا دل کرتا وہ نذرانہ دے جاتی تھی۔ ایک طرف پریشان حال محلے کی عورتوں کا جی ہلکا ہو رہا تھا، تو دوسری طرف صفیہ کے بچوں کی دال روٹی چلنے لگی تھی۔ اس کی نیت اچھی تھی، اللہ نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی تھی، گھر کے اخراجات اچھے طریقے سے چلنے لگے۔ مجھے صفیہ کو دیکھ کر افسوس ہوتا تھا، اگر اس کے والدین اسے پڑھا لکھا دیتے تو آج وہ کہیں ملازمت کر کے اپنے یتیم بچوں کا پیٹ پال رہی ہوتی، لیکن اب اسے اس ہیلے اور وسیلے کا سہارا لینا پڑ گیا تھا۔ جب میں یہ بات صفیہ سے کرتی وہ جواب دیتی، اللہ بڑا کارساز ہے، جب وہ کسی کی بگڑی بنانے پر آتا ہے تو اسی طرح خود بخود رزق کے در کھول دیتا ہے۔ دیکھو اس طرح دنیا کے کام بھی چلتے رہتے ہیں، اور میرے بھی۔ میں نے کبھی لالچ نہیں کیا، کسی سے کچھ نہیں مانگا، میری کوئی فیس ہے اور نہ مانگ ہے۔ کوئی اپنی خوشی سے کچھ دے جائے تو اس میں گناہ نہیں، میں کسی کو گمراہ نہیں کرتی، نہ جدائی، دشمنی، برائی یا نقصان کے تعویذ لکھ کر دیتی ہوں، یہ میری اہلیت بھی نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے میں کوئی ماہر عالم نہیں، یہ بھی سب جانتے ہیں، بس ایک بزرگ سے دعا لی اور ان کی ہدایت پر عمل کرتی رہی ہوں۔ میرے بچے اسکول سے کالج جانے لگے، پھر بھی گھر میں کسی شے کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس بیوقی میں غیب سے دے رہا ہے، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دم درود کرانے والی عورتوں کا صفیہ پر اعتقاد بڑھتا گیا۔ ان عورتوں کے خیال میں دوا کے ساتھ دعا اور دم درود سے شفا یقینی ہو جاتی ہے۔ پریشان عورتوں کو صفیہ کی تسلی سے قرار ملنے لگا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ ان کے بیمار بچے اسی وجہ سے جلد اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ صفیہ ایک نیک عورت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ واقعی وہ ایک نیک اور اچھی عورت تھی، اس کو میں بچپن سے جانتی تھی۔ ایک روز صفیہ کے پاس ایک عورت آئی، وہ نوجوان اور خوبصورت تھی۔ اس نے کسی عورت سے کلام کیا اور نہ سلام، یہاں تک کہ تمام عورتیں چلی گئیں۔ جب آخر میں وہ عورت رہ گئی تو صفیہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بی بی اب تم بھی کچھ کہو، بڑی دیر سے بیٹھی ہو۔ وہ بولی ہاں، میں تنہائی میں آپ سے کلام کرنا چاہتی ہوں، بلا جھجک بتاؤ کیا پریشانی ہے۔ اس پر وہ حسینہ جس کا نام سوہا تھا گویا ہوئی، میری شادی جس شخص سے ہوئی ہے میں اس کو پسند نہیں کرتی، بلکہ مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی، مگر اب میرا اس کے ساتھ رہنا محال ہو رہا ہے۔ خود پر جبر کرتے کرتے تنگ آ چکی ہوں۔ بہت بار میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ تم اور شادی کر لو، مجھے طلاق دے دو، میں حق مہر بھی معاف کرتی ہوں، مگر وہ مجھے طلاق نہیں دیتا اور زبردستی اپنے گھر رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ بتائیے میں کیا کروں؟ عدالت سے طلاق لوں، لیکن میرے خاندان والے عدالت بھی نہیں جانے دیتے۔ بی بی تم نے اپنا آدھا مسئلہ بتایا ہے، جب تک پوری بات نہ بتاؤ گی تب تک میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ شوہر سے نفرت کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا۔ ہاں سبب تو ہے، میں صاف صاف بتاتی ہوں کہ شادی سے قبل میں اپنے ماموں ذات سے محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے والد کو ماموں والوں سے بیر تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی فقیر سے تو بیٹے کی شادی کر دوں گا، مگر انور سے نہیں۔ اس طرح انہوں نے مرضی کے خلاف میری شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی۔ اس طرح میں سلیم کی بیوی بن گئی، مگر ابھی تک میرے دل سے انور کی محبت نہیں گئی۔ اب بھی میں اور انور اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے پہلے دن سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت تھی۔ میری اس مجبوری کا علم میرے شوہر کو بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھے آزاد نہیں کرتا۔ تمہارے شوہر کو اس بارے میں کس نے بتایا؟ سوہا بی بی، میں نے خود اس کو بتا دیا کہ میری یہ مجبوری ہے، دل سے مجبور ہوں، اس لیے تم سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ سمجھ رہی تھی کہ حقیقت جان کر وہ خود مجھ سے بیزار ہو جائے گا اور طلاق دے دے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اور سختی کرنے لگا۔
اس کا کہنا ہے کہ تم یوں ہی سسک سسک کر مر جاؤ گی، مگر میں تم کو طلاق نہیں دوں گا تاکہ تم اپنی آرزو پوری نہ کر سکو اور اپنے چاہنے والے سے شادی نہ کر سکو۔ کیا تمہارا شوہر اچھا آدمی ہے اور تم سے وفادار ہے؟ صفیہ نے پوچھا۔ وہ بولی، نہیں بی بی صاحبہ، وہ ہرگز اچھا آدمی نہیں ہے، وہ دوسری عورتوں کا رسیہ ہے، زیادہ تر ان کے ساتھ رہتا ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے، وہ اپنا زیادہ وقت طوائفوں کے پاس گزارتا ہے۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ شوہر سے چھٹکارا، سوہا نے جواب دیا۔ صفیہ نے مجھے بتایا کہ سلمہ، یقین کرو، میں نے اگرچہ آج تک کسی عورت کو ایسے کام کے لیے نقش لکھ کر نہیں دیا تھا، کیونکہ مجھے وظائف کی کتاب دینے والے بزرگوں کی نصیحت یاد تھی کہ صرف اچھے کاموں کے لیے کلام اللہ کو وسیلہ بنانا اور جدائی اور دشمنی نیز برائی کے نقش ہرگز نہ لکھنا۔ مگر اس روز جانے میرے جی میں کیا آئی کہ میں نے نقش والی کتاب نکالی اور اس عورت سے پوچھا، اگر تم نے مراد پالی تو کیا کرو گی؟ وہ بولی، آپ کو 10,000 روپے نظر کروں گی۔ ان دنوں 10,000 روپے کی رقم بہت ہوا کرتی تھی، بس یقیناً بیچاری صفیہ اس روز لالچ میں آ گئی، کیونکہ اس عورت نے اسی وقت رقم نکال کر اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ صفیہ نے اتنی بڑی رقم لے لی تھی، کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، اس کو رقم کی بہت ضرورت بھی تھی۔ صفیہ نے سوہا سے کہا، دیکھو بیوی، میں جدائی کے نقش نہیں دیا کرتی، مگر تمہاری حالت پر نہ جانے کیوں مجھے رحم آ گیا ہے، تم پہلی عورت ہو جس کو میں جدائی کا نقش دے رہی ہوں۔ سوہا خوش ہو کر بولی، تو کیا اس نقش کے اثر سے جدائی ہو جائے گی؟ ہاں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو ضرور تم میں اور تمہارے شوہر میں جدائی ہو جائے گی، اور اگر اس نے پھر بھی طلاق نہ دی تو بھی جدائی کسی اور صورت ہو جائے گی۔ صفیہ نے اس کو یقین دلانے کی خاطر رسان سے کہا۔ عورت صفیہ کی بات سچ جان کر چلی گئی، حالانکہ صفیہ کوئی پہنچی ہوئی شخصیت نہ تھی اور نقش جدائی میں بھی شاید ایسی کوئی حکمت پوشیدہ نہ تھی۔ نقش سے بھلا کہا کہ کسی کو طلاق یا جدائی ہو سکتی ہے، یا موت واقع ہو کر جدائی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت۔ مگر صفیہ موٹی رقم لے بیٹھی تھی، تبھی اس عورت کو وثوق دلانے کو کہہ دیا تھا کہ جدائی کا یہ تعویذ بہت سخت ہے، جدائی ہو کر رہے گی، چاہے طلاق سے ہو یا ناگہانی کسی حادثے کی وجہ سے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، یہ بھی گویا صفیہ کے ایمان کا امتحان تھا۔ مگر اللہ کی کرنی کہ ایک ہفتے بعد سوہا کے خاوند کی کار حادثے میں موت واقع ہو گئی۔ وہ تبھی حیران ہو گئی، اس نے اس حادثے کو صفیہ کے لکھے ہوئے تعویذ کی کرامت سمجھا۔ خود نہ آ سکی تو اپنی ایک سہیلی کو بی بی مرادو والی کے پاس بھیج کر حالات سے آگاہ کر دیا۔ صفیہ نے بہرحال اس حادثے کو مشیت عزیز جانا، کیونکہ جانتی تھی کہ اس نقش میں کوئی ایسی کرامت نہ تھی اور نہ وہ کوئی پہنچی ہوئی عالم ہستی تھی کہ جس کا لکھا ہوا تعویذ اچھے بھلے انسان کو موت کی نیند سلا دیتا۔ بے شک ان دونوں نے کسی انسان کو مارنے کی خاطر کار حادثہ نہیں کروایا تھا اور نہ ہی کسی انسان کو موت کی نیند سلانے کی قدرت رکھتی تھی، تاہم ان کی نیتوں میں فتور ضرور تھا۔ صفیہ کی نیت میں لالچ غالب آیا اور سوہا کے ارادے بھی نیک نہ تھے، تب ان کو یہ سزا ملی۔ ہوا یوں کہ سوہا نے ایک کیسٹ بھرا جس میں اپنے محبوب انور کو مخاطب کیا، جو ان دنوں ریاض میں ملازمت کر رہا تھا۔ اس کیسٹ میں اس نے تمام حالات سے انور کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ایک بی بی سے تعویذ لیا تھا جو شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے تھا۔ اس نے بی بی کی ہدایت کے مطابق زمین کھود کر تعویذ دفنا دیا اور اگلے دن سلیم کی موت واقع ہو گئی۔ یہ سب تعویذ کی کرامت سے ہوا ہے، کیونکہ میں نے مرادو والی بی بی کو اس کے لیے 10,000 روپے نذرانہ دیا تھا۔ اس نذرانے نے کام دکھا دیا ہے، لہٰذا اب تم آ جاؤ تاکہ ہم شادی کر سکیں۔ یہ کیسٹ اس نے اپنی ایک سہیلی کو چمڑے کی تھیلی میں سی کر دے دیا کہ جس کا شوہر ریاض جانے والا تھا۔ وہ دونوں ریاض میں ایک ہی جگہ کام کرتے تھے اور وہاں ایک ہی کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ صفیہ کو سہیلی اور اس کے شوہر پر اعتماد تھا، لیکن فی زمانہ کسی پر اندھا اعتماد کبھی کبھی بے وقوفی ثابت ہوتا ہے۔ سہیلی کو تجسس ہوا کہ سوہا نے انور کو کیا بھیجا ہے۔ اس نے تھیلی کی سلائی کھولی اور کیسٹ کو نکال کر سنی تو خوفزدہ ہو گئی۔ جس وقت وہ محویت سے کیسٹ سن رہی تھی، اچانک اس کا شوہر آ گیا۔ اس نے بھی کیسٹ میں بھری ہوئی ساری باتیں سن لی۔ اس شخص کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا، اس خبیث عورت کی سنگدلی دیکھو، اس نے شوہر کو مروانے کے لیے ایسے تعویذ کیے ہیں کہ بندہ ہی اس جہاں سے چلا گیا ہے۔ کل کو اگر میں تم کو اچھا نہ لگوں تو کیا تم بھی اپنی سہیلی کے ساتھ جا کر اس مرادو والی بی بی سے مجھے مروانے کے تعویذ لکھواؤ گی؟ اس نے بیوی کو بہت لعنت ملامت کی کہ تم ایسی عورت کو کیوں سہیلی بناتی ہو جو شادی شدہ ہو کر سابقہ یاروں سے رابطہ رکھتی ہو؟ کیا خبر اس نے شوہر کو زیر سے لکھے تعویذ پلائے ہوں
شوہر کی ایسی باتیں سن کر وہ بیچاری پریشان ہو گئی کہ مرد ذات بھی کتنی جلد بدگمان ہو کر وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال اس شخص نے کیسٹ اپنے قبضے میں لی اور کہا کہ میں اسے حوالہ پولیس کرتا ہوں۔ اس شخص نے یہ کیسٹ جا کر سوہا کے جیٹ کو دے دی۔ جیٹ کیسٹ لے کر صفیہ کے گھر پہنچا اور پوچھا کہ کیا تم نے میری بھابھی کو تعویذ زہر سے لکھ کر دیا تھا کہ میرا بھائی مر جائے؟ اس نے کہا کہ میں نقش زعفران سے لکھتی ہوں، جیسا کہ میرے مرشد نے ہدایت کی تھی، زہر سے نہیں لکھتی، اور تعویذ پلانے کے لیے نہیں بلکہ زمین میں دبانے کے لیے تھا۔ اس کا شوہر کار کے حادثے میں فوت ہوا، میرے تعویذ پینے سے نہیں مرا۔ پولیس کا کام تو کسی نہ کسی بہانے رقم اٹنا ہوتا ہے۔ وہ صفیہ کے سر ہو گئے۔ تب اس نے مجھے فون کیا اور میں نے اپنے میاں کو بتایا۔ یوسف چونکہ ان کے ماتحت رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اسی وقت اپنے دوست ایس پی کو فون کیا اور معاملہ نہ صرف رفع دفع کرا دیا بلکہ وہ کیسٹ بھی ضائع کروا دی، کیونکہ ان کو مرحوم کی بیوہ اور بچوں کا خیال تھا۔ اس طرح صفیہ مرادوں والی بیوی بن کر بال بال پولیس تھانے جانے اور خوار ہونے سے بچ گئی۔ اسی برس صفیہ اور یوسف مرحوم کے بڑے بیٹے نے گریجویشن مکمل کی تو میرے میاں نے اسے محکمہ تعلیم میں باپ کی جگہ لگوا دیا۔ صفیہ کو بیٹے کی کمائی کا آسرا مل گیا تو اس نے نقش والے کام سے توبہ کر لی۔ وہ اب بھی جب ملتی ہے تو کہتی ہے، سلمہ سچ کہوں تو بہت مجبور ہو کر میں نے یہ کام کیا، ورنہ میرا ارادہ نقش وغیرہ لکھ دینے کا نہیں ہوتا تھا۔ بس دم درو تک ہی رہتی تو عافیت میں رہتی اور ایسی نوبت نہ آتی کہ آج بھی جب سوچتی ہوں تو خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ کتاب دینے والے بزرگ نے بھی نصیحت کی تھی کہ برائی والے کاموں میں قلم مت چلانا، اور اس روز میں نے 10,000 کی رقم دے کر ایسا جھوٹ موٹ کا تعویذ لکھ کر اس عورت کو دے دیا کہ اگر کیس بن جاتا، میں پکڑی جاتی تو یقیناً خوار ہو جاتی۔ سچ شکر کہ تم نے میرا ساتھ دیا، ورنہ مجھ بے آسرا کا اور کون تھا۔ اب تو زندگی بھر کی نصیحت ہو گئی کہ کبھی برائی کا ساتھ نہیں دینا۔